सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ इस्लाम और हम जिन्स परस्ती की तारीख़ की दूसरी वीडियो के साथ। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको मुकम्मल कर पाऊँगा, लेकिन जो मैंने अभी सोचा है इस वीडियो के लिए वो कुछ इस तरह है। पहले मैं आपको कुछ उलमा और उनकी किताबों का तारुफ बताऊँगा। उसके बाद हम बात करेंगे पेडरास्टी या बच्चों के साथ हम जिन्स परस्ती की इस्लामी रिवायत पर, इसका एक रोलर कोस्टर रिव्यू लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस्लामी तारीख़ में ख़वातीन की आपस में जिनसी ताल्लुक़ात के बारे में, और फिर मैं आपको सूफिया और उनकी हिकायात और कुछ शायरी बताऊंगा, और आखिर में मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा जो कि शायद इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। काफ़ी लंबी शायद ये वीडियो हो जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों में से हर कोई हुज्जतुल इस्लाम अबू मोहम्मद अल गजाली से तो वाकिफ़ होगा ही। ये बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं 11वीं सदी में बगदाद में, जिन्होंने मदरसा निज़ामिया कि सदर मुदर्रिस थे। उसके बाद उन्होंने फ़िक़्ह भी पढ़ चुके थे, फ़लसफ़ा भी पढ़ चुके थे, तहफ़्फ़ुतुल फ़लासफ़ा मशहूर किताबें उनकी। उसके बाद उन्होंने तसव्वुफ़ की राह अपनाई और फिर उन्होंने खुदा को इस रस्ते से पाया। उनके मुर्शिद जो थे शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह थे, शदीद मोहब्बत थी दोनों में। उन्होंने आयाल उलूम फ़िद्दीन जैसी मशहूर ज़माना तसव्वुफ़ की किताब भी लिखी। इन आलिम दीन से तो आप वाकिफ़ होंगे, नाम भी सुना होगा, लेकिन आप इनके छोटे भाई को शायद ना जानते हो। उनके छोटे भाई का नाम था अहमद अल गजाली। ये भी बगदाद में ही रहते थे, और जब हुज्जतुल इस्लाम अल गजाली ने इस्तीफ़ा दिया मदरसा निज़ामिया से, तो इन्हीं अहमद अल गजाली को वहाँ का सदर मुदर्रिस या डायरेक्टर, प्रिंसिपल, जो भी आप कहना चाहें, बनाया गया। ये इस ओहदा जलीला पे तकरीबन 2.5 दहाइयों तक जो है वो 20 या 25 साल तक फायज रहे। ये खुलेआम हम जिन्स परस्त थे अहमद अल गजाली। ये नौजवान बच्चों की या लड़कों की सोहबत को पसंद करते थे। इस पे इनकी ज़िंदगी में बहुत एतराज़ात भी होते थे, लेकिन हमेशा इन एतराज़ात को तसव्वुफ़ की आड़ में छुपा दिया जाता था। प्लेटोनिक लव बता के छुपा दिया जाता था। प्लेटोनिक लव से मुराद है दो मर्दों के दरमियान ऐसी मोहब्बत जिसमें जिन्स का शायबा ना हो। खुले सामने तो कुछ नहीं होता, लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे क्या होता था ये आज भी कोई नहीं जानता, सिर्फ इल्ज़ामात ही हैं। ये किताब लिखी उन्होंने, सवाने जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस किताब का इंग्लिश तर्जुमा भी हो गया है, लेकिन इस किताब में जो उनकी शायरी थी बच्चों से, नौखेज़ लड़कों से मोहब्बत की, उसको बदल दिया गया। अगर आप ओरिजिनल फ़ारसी देखेंगे तो उसमें आपको यही नज़र आएगा कि ये हम जिन्स परस्त। एक और आपको किताब दिखाता हूँ। ये किताब है द डिलाइट ऑफ हार्ट्स, या फिर व्हाट यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक। ये एक अरबी की किताब है जो अहमद बिन यूसुफ अत्तफ़ाशी ने लिखी थी 13वीं सदी के अंदर। तो अहमद अल गजाली ने अपनी किताब लिखी 12वीं सदी में, ये किताब थी 13वीं सदी में। इसमें चैप्टर 6, 7 और 8 में वो खुलेआम हम जिन्स परस्त मोहब्बत का जिक्र करते हैं, उन मर्दों का जिक्र करते हैं जो इस तरह की हरकतों में मुलव्विस हैं, और साथ में उन मर्द तवाइफों का जिक्र भी करते हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तफसील से वो बताते हैं कि क्या और किस तरह किया जाता है, किस तरह माशूक को रिझाया जाता है, किस तरह माशूक पैसे निकलवाता है, फेवर्स लेता है, वगैरह वगैरह। ये एक कहना चाहिए कि एरोटिक स्टोरीज टाइप की कहानी थी, जिसमें कुछ चीज़ें समझाई भी गई थी। ये लिखी जाती है 13वीं सदी में। यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 12वीं सदी में सवाने आई, 13वीं सदी में ये किताब आई। आगे मैं आपको एक और बताऊँगा। ये किताबें जब लिखी गई तो उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। उस वक्त इस्लाम या मुसलमानों की सियासी बरतरी पूरी दुनिया पे नाफिज थी। उसमें ऐसी इखलाक से गिरी हुई किताबें न सिर्फ लिखी जाती हैं बल्कि मकबूल होती हैं। इतनी मकबूल होती हैं कि ये आज तक ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल है। देखिए, उस वक्त कोई भी किताब ज़िंदा रहती थी अगर वो बारहा नकल हो, कई लोग उसे नकल करें, उसे याद करें, उसे पढ़ाएं, उसे पहुँचाएँ, तब वो ज़िंदा रहती थी। ये किताब अंग्रेज़ों को मिली, उन्होंने तर्जुमा किया आज से 150, 200, 250 बरस पहले, लेकिन ये किताब सदियों तक इस्लामी दुनिया में गर्दिश करती रही, जिंदा रही। ये आपको पता देता है कि इस्लामी माशरे में किस तरह का माहौल था, कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती थीं, उल्मा आवाम क्या चीज़ पढ़ते थे, समझते थे, याद करते थे, पहुँचाते थे और लिखते थे। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये एक और किताब है द परफ्यूम गार्डन। इसको मैंने नाम दिया है हलाल का मसूतरा, और इसका अरबी नाम है रोज़ुल आतिर फी नुसहतिल खातिर। ये अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन उमर अन-नफ़दावी ने लिखी थी। ट्यूनिस के हाकिम अबू फारिस के हुक्म पर 15वीं सदी में, और 1886 में रिचर्ड बर्टन ने इसका इंग्लिश तर्जुमा किया। ये भी सेक्सुअल इनकाउंटर्स के ऊपर किताब है, जिसमें बताया गया है कि एक दूसरे के साथ लज्जत किस तरह हासिल की जा सकती है, किस तरह लज्जत बढ़ाई जा सकती है, और इसमें हम जिन्स परस्त मोहब्बत का भी मुफस्सिल तस्करा मौजूद है। क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या किन चीज़ों से सेहत को ख़तरात लायक होते हैं, किन चीज़ों से लज्जत में बढ़ोतरी होती है, वगैरह वगैरह। तो ये किताब भी आज से तकरीबन
500-600 बरस पहले लिखी गई, बहुत ज़्यादा प्रोमोट हुई, बहुत ज़्यादा नकल हुई, पहुंचाई गई और ये ओरिजिनल फॉर्म में पहुंची अंग्रेज़ों तक और फिर उसका तर्जुमा हुआ 1886 में। रिचर्ड बर्टन जो हैं वो एक स्कॉलर थे जो होमोसेक्सुअलिटी रिसर्च में पायनियर माने जाते हैं पूरी दुनिया में। आपको मैंने 3 किताबों का बताया जो कई सदियों पहले लिखी गई, 12वीं, 13वीं और 15वीं सदी में, और ये आज तक मौजूद है। इन किताबों की मकबूलियत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामी माशरे में सेक्स की क्या हैसियत थी और उसमें हम जिस परस्ती को भी एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन के तौर पे किस कदर कबूल आम हासिल था। ना इन किताबों पे पाबंदी लगी, ना मुसन्निफ जलाए गए, ना मुसन्निफ जलावतन किए गए, ना ये किताबें जलाई गई, ना फाड़ी गई, ना इन पे ना कोई और चीज़ हुई, इन पे ये जारी और सारी रहीं। आज ऐसा हरगिज़ नहीं है और आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लामी माशरा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब में किस तरह का है। सूरत हाल ऐसी पहले बिल्कुल भी नहीं थी। अब मैं आपको एक मज़ीद एविडेंस देता हूँ एक आलिम दीन की जिनका नाम था अब्दुल्ला शरकावी। ये जामे अल अज़हर के प्रिंसिपल या रेक्टर थे 18वीं सदी में, और ये उस वक्त रेक्टर थे जब नेपोलियन ने फ्रांस से आके इजिप्ट पे कब्जा किया था। इनकी आप शायरी का एक जलवा देख। आखिरी मैंने जो लाइन है उसको हाईलाइट किया है कि ए खलील के हम नाम यानी कि इब्राहिम, तू ठंडा है और फिर भी मेरे दिल को आग लगा दी। ये इनका महबूब था और ये एक बेरीश नौजवान था 15-16 साल का जिससे ये इश्क फरमाते थे। इनकी और भी बहुत सारी इस तरह की शायरी मौजूद है, आज भी मौजूद है, जिसमें वो इसके चेहरे की दाढ़ी आ रही है उस पर जिक्र कर रहे हैं, होठों की तारीफ़ कर रहे हैं, आवाज़ के मर्सी आवाज़ की तारीफ़ कर रहे हैं। और ये ओपन लिखते थे, वो ओपन लिखते थे, छापी जाती थी, पहुँचाई जाती थी। और ये 18वीं सदी के शुरू का मिस्र है, इस्लामी मुल्क जिसको हज़रत उमर बिन अल-आस ने फ़तह किया था रज़ी अल्लाह अन्हु, और वहाँ जब से लेके आज तक वो एक इस्लामी मुल्क है। वहाँ पे शायरी लिख कौन रहा है? जामे अल अज़हर का रेक्टर या डायरेक्टर जनरल। तो जिन हजरात को मुझे बताते रहते हैं कि इस्लाम और मुसलमानों को अलग अलग करके देखो, उनके लिए ये सोचने की चीज़ है कि एक तरफ मदरसा निज़ामिया का सदर मुदर्रिस है जो कि उस वक्त सुपर पावर थी पूरी दुनिया में, वो हम जिस परस्त है ओपनली। फिर ये अब्दुल्ला शरकावी हैं जो मुफ्ती हैं, अल अज़हर के डायरेक्टर हैं, रेक्टर हैं, और ये भी ऐसी शायरी खुलेआम कर रहे हैं और माशरे में बिल्कुल इनको एक्सेप्टेंस हासिल है। ना ये माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, ना इन पे कुछ लान तान की जाती है, ना अलबत्ता ज़रूर होता है कि इनसे पूछा जाता है कि ये कौन सा प्यार था, और जवाब वही कि ये तो मेरे दिल में कोई इसके लिए लस्ट नहीं है, हविस नहीं है, लेकिन मुझे मोहब्बत है। अब इसका आप क्या करेंगे? तो ये जारी और सारी था। तो ये दोनों आलिम दीन जिनकी मैंने आपको मिसालें दी, ये मुझसे और आपसे बल्कि शायद तमाम उलमा से बहुत ज़्यादा कुरान मजीद को जानते थे, इस्लाम और फ़िक़्ह को जानते थे, हदीस और सीरत को जानते थे। उन्होंने इसमें कोई बुराई नहीं समझी। तो इधर आप हैं जो मुझे ये याद दिला रहे हैं कि कुरान में इसको हराम कहा गया है। तो मैं फिर तवज्जो दिला दूँ कि कोई भी चीज़ लोगों के अमल से हलाल हराम होती है। अगर ये इस कदर जाने माने लोग, मशहूर लोग, ये हम जिस परस्त हो सकते हैं, ऐसी शायरी कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, उन पे कोई तान और तशना नहीं होता, कोई फतवे नहीं दिए जाते, तब अंदाज़ा कर लीजिए कि उस वक्त ये बिल्कुल जायज़ थी। आज अगर आप इसको नाजायज़ कह रहे हैं, या मैं इसको नाजायज़ कह रहा हूँ, या बाकी उलमा नाजायज़ कह रहे हैं, तो उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि पर्सनली आपको ये गलत लगता है, दूसरा ये कि आपकी पैदाइश 1850 के बाद की है। उस वक्त ये चीज़ें इस्लामी माशरे में हराम मानी गई और उन पर पाबंदियाँ लगी जब हम कॉलोनाइज़ कर लिए गए और अंग्रेज़ों ने आके हमें शर्म दिलाई कि तो तुम क्या कर रहे हो। ये पहली बार नहीं हुआ, जब क्रूसेड्स हुए थे उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ या यूरोपियंस के साथ जो है वो वास्ता पड़ा था मुसलमानों का, तो वो मुसलमानों को द डर्टी अरब्स कहते थे। इन्हीं हरकतों की वजह से कहते थे, बल्कि वो ये भी समझते थे कि हम जिन्स परस्ती शायद इस्लाम का एक हिस्सा है। जंसियाती मुताले एक बड़ी मशहूर किताब है अल्लामा अली अब्बास जलालपुरी साहब की, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें वो ये लिखते हैं कि जब मुसलमान हिंदुस्तान आए तो यहाँ भी हिंदुओं को यही एहसास हुआ कि ये मुसलमानों के दीन का हिस्सा है, हम जिन्स परस्ती। तो फिर एक हिंदू राजा का उन्होंने वाक़या लिखा है कि उसने कहा कि मैं मुसलमान हो जाऊँगा लेकिन मैं ये गंदा काम नहीं करूँगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब मैं ये कहता हूँ कि हम जिन्स परस्ती इस्लाम में जायज़ थी, इस्लामी तारीख़ में सदियों तक जायज़ रही, तो उसका क्या मतलब है। आप अंदाज़ा कीजिए कि उसको बाहर से देखने वाले इस्लाम का हिस्सा समझते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बर्नार्ड लुइस हैं, ये बहुत मशहूर मुस्तशरक गुजरे हैं, बहुत ही मोतदिल मुस्तशरक थे, बल्कि हमदर्दाना मुस्तशरक थे। इनका इस्लामी तारीख़ पे एक तबसरा मैंने नकल किया है, उसका उर्दू तर्जुमा। ये इस्लाम के मुक़द्दस कानून में हम जिन्स परस्ती की मज़म्मत और ममानियत की गई है।
لیکن یہ توجہ طلب بات ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایسے اوقات اور مقامات ہیں جب ہم جنس پرست محبت پر پابندی نشاط ثانیہ اٹلی یا 17ویں صدی کے فرانس میں زنا پر پابندی سے زیادہ مضبوط نظر نہیں آتی۔ نشاط ثانیہ میں آپ کو بتا دوں کہ چرچ کو معطل کر دیا گیا تھا، چرچ کی تعلیمات کو روک دیا گیا تھا، اس لیے وہاں پہ زنا پہ پابندی تو تھی لیکن وہ صرف زبانی پابندی تھی، عملی طور پہ اس کو بالکل مٹا دیا گیا تھا۔ جب چرچ کا ادارہ ہی ختم کر دیا تو پھر پابندی کیسی؟ تو زنا بالکل عام تھا، یعنی پری میرٹل سیکس یہاں پہ مراد ہے، زنا بالجبر مراد نہیں ہے۔ تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل ویسے ہی تھی کہ کتابوں میں تو مل جاتی تھی، لوگ اس میں تقریریں بھی کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ بالکل عام تھی۔ تو بلکہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایران میں ایک صفی ایران کی بات ہے، ایران میں ایک شخص جو تھا، ایک امام صاحب جو تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ حوض کوثر پہ حضرت علی اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلائیں گے، اس کو شراب کوثر پلائیں گے جس نے اپنے پیچھے کے حصے کی حفاظت کی ہوگی۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر تو حضرت علی کو وہ پانی خود ہی پینا پڑے گا۔ یہ حالات تھے صفی ایران میں۔ چلیے خیر آگے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو اسلامی معاشرے کا وہ چہرہ دکھاتا ہوں جس پہ ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے، یعنی اسلام کا وہ چہرہ جس میں ایک نابالغ بچے کے ساتھ جنسی تعلق کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ نابالغ بچے کے ساتھ تو قرآن مجید کی آیت کی تشریح موجود ہے، لیکن بچے کے ساتھ بھی یہ قبیح فعل کو جائز مانا جاتا ہے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اسلام ابراہیمی مذاہب میں وہ واحد مذہب ہے جہاں پہ ایک بالغ مرد، ایک ایڈلٹ میل، ایک نابالغ بچی کے ساتھ بھی دخول کر سکتا ہے اور ایک نابالغ بچے کے ساتھ بھی دخول کر سکتا ہے۔ میں جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا آیا ہے۔ یہ تصویر ملاحظہ کیجئے، یہ اس میں ایک بچہ ہے جو نوجوان لڑکا ہے جس کے ساتھ یہ گھناؤنا فعل کیا جا رہا ہے، اور یہ اوپن ہے، یہ شاید کوئی مردانہ قہبہ خانہ ہے یا چکلا جس کو کہتے ہیں، معذرت الفاظ کے لیے۔ اس میں ایک صاحب اپنی حرکت کر رہے ہیں اور دوسرے دو ان کے جو مصاحب ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ یہ بھی اس کا میں نے ریفرنس بھی لکھ دیا ہے کہ یہ کتاب ثواقب المناقب میں سے ہے، اور یہ مارگن لائبریری یا توپ کاپی میوزیم میں اس کی کاپیاں آج بھی محفوظ ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لائبریری میں، اس کے آرکائیوز میں یہ آج بھی محفوظ ہے۔ پھر میں نے کچھ لکھی ہیں خلاصہ کیا کیا ہوتا تھا اسلامی معاشرے میں، تو اس کے مختلف نام رہے ہیں۔ اس کو شاہد بازی، بچہ بازی یا بچہ بے ریش، یعنی کہ بغیر داڑھی کا بچہ، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ 1910 تک مراکش میں منڈیاں لگتی تھیں، دو بہت مشہور مقامات تھے جہاں پہ 5 سال سے اوپر کے بچے اور 14 سال سے کم عمر کے بچے لائے جاتے تھے بیچنے کے لیے، جنسی تلذذ یا جنسی تسکین کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان منڈیوں پہ پابندی لگائی اسپینش عیسائیوں نے آ کے، جب انہوں نے مراکش کو کولونائز کر لیا تب اس پہ پابندی لگی۔ مصر، جس کی ابھی میں نے ذکر کیا، وہاں پہ ہم جنس پرستی اتنی زیادہ عام تھی کہ باقاعدہ لڑکوں کے ساتھ شادیاں کی جاتی تھیں۔ اس پہ 1940 میں پابندی لگی آفیشلی، اس سے پہلے لوگ منع کرتے تھے یا چھپ کے ہوتی تھیں۔ اور جو ریسرچرز ہیں جو اس کتاب میں جو مضامین جس صاحب نے لکھا ہے انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ لڑکے کے ساتھ شادی پہ کافی زیادہ روپیہ خرچ ہوتا تھا، اس کی سجاوٹ بناوٹ پہ اپ ٹو 15 پاؤنڈز، یہ 19ویں صدی کے 15 پاؤنڈز ہیں جو خرچ کیے جاتے تھے، جبکہ ایک عورت کے بناؤ سنگھار پہ اور لباس پہ 1 سے 2 پاؤنڈ کا خرچہ آتا تھا، یعنی کہ دھوم دھام والا ایونٹ تھا جس پہ بڑی خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ اور عثمانی جو حرکتیں تھیں وہ تو آپ نے دیکھ لی ہیں اس تصویر میں۔ آگے چلتے ہیں، یہ ایک اور شرمناک تصویر، یہ ایک مردانہ حمام ہے عثمانی خلافت میں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان لڑکے جن کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں وہ مردوں کو نہلا رہے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مرد خود نہیں نہا سکتے؟ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، یہ سوائے جنسی تلذذ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا بالکل ہمارے ہاں آج بھی ہوتا ہے کہ یہاں ان ملکوں میں، باقی جگہ بھی ہوتا ہوگا لیکن تھائی لینڈ بڑا مشہور ہے اس کے لیے، بینکاک مشہور ہے، جاپان کے علاقے مشہور ہیں جہاں پہ ان کو مساج پارلرز کہا جاتا ہے، جہاں پہ مرد جا کے عورتوں سے ایسی سروسز لیتے ہیں، مردوں سے بھی لیتے ہیں، لیکن عثمانی مسلمان اس میں پائنیئرز تھے۔ انہوں نے یہ کام شروع کیے کہ نہانا تو ساتھ شروع پہلے ہی سے تھا، اور بھی جگہ پر گریکس میں تھا اور پومپے میں تھا، انہوں نے نہانا شروع کیا ساتھ میں، اور انہوں نے نوجوان بچوں کو رکھا مردوں کو نہلانے کے لیے فار obvious reasons۔ اب جو میں تصویر دکھانے جا رہا ہوں اس کو ذرا دل تھام کے دیکھیے گا، جذبات پہ قابو رکھنا ذرا مشکل ہے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اس پہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، یہ عثمانی معاشرے کی تصویر ہے، جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو اس کام کے لیے پیش کر رہا ہے اپنے مہمانوں کو۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ کس قدر مسخ ہو چکا تھا اصل اسلام جس کو آپ کہتے ہیں، یا اسلام کی اصل صورت کس قدر مسخ ہے، کس قدر گھناؤنی ہے کہ اس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو پیش کر رہا ہے
کہ جاؤ میرے مہمانوں کو انٹرٹین کرو، ان کو سیکشولی انٹرٹین کرو۔ یہ بھی کتاب سواقب المناقب میں سے، اور یہ بھی تاریخی طور پہ ثابت شدہ بات ہے۔ یہ تصویر جو آپ اگلی دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں میں دکھا رہا ہوں کہ یہ جو بالغ مرد ہوتے تھے وہ نوجوانوں کو اس کام کے لیے بھی استعمال کرتے تھے کہ وہ انل سیکس ان کے ساتھ کریں۔ اس کو ایک بیماری مانا جاتا تھا۔ ابن سینا جو بہت مشہور ایک میڈیسن اور طب کے فلسفے کے ماہر گزرے ہیں، وہ اس کو ایک لا علاج بیماری سمجھتے تھے، اور اس کا جو نام تھا وہ ابنا کہا جاتا ہے، چھپی ہوئی چیز، اور یہ علت، یہی ابنا پھر آگے آ کے ہمارے کلچر میں، فارسی کلچر میں اور پھر انڈین کلچر میں اس کو علت المشائخ کہا گیا، یعنی کہ بڑے صاحب کو شوق ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ انل سیکس کیا جائے، یعنی کہ وہ پیسو پارٹنر بنے اور ان کو کوئی پینیٹریٹ کرے۔ اس کو ابنا کہا جاتا تھا اور اس کو ایک بیماری مانا جاتا تھا۔ تو نوجوان بچے جو ہیں وہ اس کام کے لیے بھی یوز کیے جاتے تھے، بلکہ ایک صاحب اس کو ڈیفینڈ اس طرح کرتے ہیں، 12ویں یا 13ویں صدی کے وہ ہیں، وہ ڈیفینڈ اس طرح کرتے ہیں کہ نوجوان لڑکوں کو فوقیت حاصل ہے، ان کو آپ پینیٹریٹ کر بھی سکتے ہیں اور ان سے کروا بھی سکتے ہیں، لیکن عورتیں صرف پینیٹریٹ کروا سکتی ہیں، اس لیے نوجوان لڑکے زیادہ بہتر ہے کہ اس مقصد کے لیے استعمال کی جائے۔ لعنت ہو ایسے دین پہ اور ایسے مسلمانوں پر۔ اگر آپ یہ نہیں کہنا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مغل امپائر میں۔ تو مغل امپائر میں کیا ہو رہا تھا؟ مغل امپائر میں ایک بہت جو اس کے بانی ہیں بابر، وہ اپنی مشہور کتاب تزک بابری میں اپنے عشق کا ایک نظارہ پیش کرتے ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ بازار میں گزر رہے تھے اور ایک بے ریس نوجوان لڑکے پہ ان کا دل آ گیا، اور پھر انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اصل کتاب ایڈیٹڈ ہے، اردو میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، لیکن یہ ایک آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کنفرمیشن کے لیے۔ پھر مرقع دہلی ایک کتاب ہے جو درگاہ قلی خان تھے، جو دہلی آئے تھے، انہوں نے مغل امپائر کے دارالحکومت کا حال لکھا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دہلی کے بازاروں میں خوبصورت نوجوان لڑکے ناچتے تھے، کھلے عام لوگوں کو اپنی طرف رجھاتے تھے اور ان میں جوش و جذبہ پیدا کرتے تھے۔ انہوں نے 2 منڈیوں کا ذکر بھی کیا ہے جس میں خوبصورت غلام لائے گئے ہیں جن کو جنسی استعمال کے لیے بیچا جاتا تھا۔ خواتین لڑکیوں کی منڈیاں الگ تھیں اور نوجوان لڑکوں کی منڈیاں الگ تھیں۔ سعدی کی گلستان جو ہمارے ہاں اسکولوں میں پڑھائی گئی، اب تو نہیں پڑھائی جاتی لیکن مغل امپائر میں پڑھائی جاتی تھی، وہ سوائے ہم جنس پرستی کی باتوں کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ مثالیں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے نیرنگ عشق، یہ غنیمت اکرم کی کتاب ہے جو 17ویں صدی میں لکھی گئی فارسی میں، یہ بھی داخل نصاب تھی، اور یہ اتنی زیادہ ہم جنس پرست ہے کہ جب میں نے اس کے کچھ اشعار چیٹ جی پی ٹی سے مانگے تو اس نے مجھے فحش کہہ کے وہ اشعار دینے سے انکار کر دیا، اور صرف کم فحش اشعار مجھے دیے ہیں جو میں کچھ آپ کو سناؤں گا بھی۔ یہ کتابیں یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھیں، یونیورسٹیز نہیں کہنا چاہیے، اس کو اسکول ہی کہنا چاہیے، مدرسہ کہنا چاہیے۔ مغل امپائر میں یہ داخل نصاب تھی، اتنی زیادہ عام تھی یہ حرکت مغل امپائر میں، مسلمانوں میں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ علی عباس جلال پوری ایک ہندو راجا کا ذکر کرتے ہیں جس نے مسلمان ہونے پہ راضی ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا۔ آئیے کچھ اشعار دیکھتے ہیں اس کے، پورا تو میں نہیں پڑھ سکتا، آپ پاز کر کے پڑھ لیجیے گا ویڈیو، لیکن 2 اشعار پڑھتا ہوں۔ نمبر 3، وہ ہاتھ چھو کے گزرا تو بجلیاں کوند گئیں، نفس میں آگ لگی روح میں گھٹائیں گری۔ نمبر 4، صنم وہ حسن مذکر کے جس کے جلوے سے فرشتگان نظر بھی ہوئے اسیر ہوس۔ یہ کوئی پلیٹانک لو نہیں ہے، یہ کوئی ڈیوائن لو نہیں ہے، یہ کوئی صوفیانہ محبت نہیں ہے، یہ سیدھا جنسی نظارہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نیرنگ عشق کے اشعار ہیں جو شاعر نے لکھے تھے اپنے جو ان کے سرپرست تھے، جو نواب ان کو پالتے تھے، ان کے صاحبزادے کے ایک معاشقے کے، وہ اس کا نیرنگ عشق نام ہے، اور یہ اس کا احوال ہے۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو فارسی آتی ہے۔ ریختہ پہ یہ کتاب اویلیبل ہے اوریجنل فارم میں۔ ایک اور آپ کو میں بتاتا ہوں اصطلاح جس کو کہتے ہیں زن سفری۔ زن فارسی کا لفظ ہے، مطلب ہے جس کا عورت، اور سفری مطلب یہ کہ سفر، وائج، تو یہ یعنی راستے کی عورت یا سفر کی عورت۔ یہ ایک عامیانہ اصطلاح ہے جو ایسی عورتوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کہ مردوں کو اپنا جسم بیچتی ہیں فار کمفرٹ ریزنز۔ یہ انفارچونیٹلی اصطلاح استعمال کی گئی مسلمانوں میں بچوں کے لیے جو کہ سفروں میں ساتھ ہوتے تھے مختلف قافلوں کے، یہ جو اونٹوں کے قافلے گزرتے تھے، ایران، مصر، عراق، اس دوران جاتے تھے، یا پھر یہاں پر آتے تھے افغانستان سے گزرتے ہوئے ہندوستان آتے تھے، تو اس میں یہ بچے رکھے جاتے تھے۔ 5 سے 20 سال ان کی عمر ہوتی تھی۔ زن سفری ان کا نام تھا، اور ان کا جو کام تھا وہ تھا کیمپ وائف کا، یعنی وہ سب کی بیوی تھے، وہ سب کو جو سروسز پرووائڈ کرتے تھے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارا جو پڑوسی ملک افغانستان، وہاں یہ بہت زیادہ رہا۔ میں نے ایک ذکر کیا ہے کہ 90s کی دہائی میں جب روس وہاں سے جا چکا تھا تو سرداروں کی حکومت تھی، تو ٹینک لے کے 2 سردار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ ایک
لڑکے کی ملکیت کے لیے. یہ 90s اور 2000s پہ اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ورک کیا ہے. کرسچنز یا امریکن انتھروپولوجسٹ نے، رشین انتھروپولوجسٹ نے اس پہ بہت کام کیا ہے کہ کس طرح ہم جنس پرستی وہاں پہ عام تھی. اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ مواد ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. طالبان نے یہ صلح صفائی کروا دی، لیکن ان کے دور اقتدار میں بھی کچھ خاص بہتری ہے نہیں، اس کا ذکر میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. پھر یہ ایک قبیح رسم ہے جو کہ افغانستان، پاکستان، ایران میں جاری و ساری ہے. ٹرک ڈرائیورز اس کے سب سے زیادہ کلپریٹ ہیں، لیکن ہر کوئی اس میں ملوث ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں بچہ بازی یا شاہد بازی. اس میں نوجوان بچوں کو باقاعدہ خریدا جاتا ہے، انڈر دا ٹیبل ڈیلنگ ہوتی ہے، اور ان کو عورتوں کے کپڑے پہنا کے نچوایا جاتا ہے اور ان سے جنسی کام لیے جاتے ہیں. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ 10-12 سال کا وہ ناچ رہا ہے، سب اسے دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرا بچہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے. یہ ایک فوٹوگرافک ڈاکیومنٹری پروجیکٹ تھا. یہ افغانستان کا ایک فوٹوگرافر تھا جس نے یہ کیا، جس کا نام رکھا تھا ڈانسنگ بوائے افغانستان. یہ 2021 میں سامنے آیا. تصویریں خود ہی بتا رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ بچے کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. طالبان کے پہلے اقتدار میں قندھار کو سین فرانسسکو کہا جاتا تھا، کیونکہ سین فرانسسکو LGBT کا سب سے بڑا مرکز ہے امریکہ میں اور انتہائی مشہور ہے اس کام کے لیے. تو قندھار کو سین فرانسسکو کہا جاتا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں کہا جاتا تھا. اور یہ طالبان کا پہلا اقتدار تھا. ان کے دوسرے اقتدار جب تک وہ قائم ہے، جب تک تو پردہ پڑا رہے گا، لیکن جب وہ اقتدار سے رخصت ہوں گے تو پھر معلوم ہوگا کہ وہاں پہ ہم جنس پرستی کے لیے کیا کیا جاتا تھا. اس کو بڑے اطمینان سے ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے کہ بچے خراب کرنا کم برائی ہے کہ ہم عورتیں خراب کریں. میں کیا کہوں اس بارے میں، آپ خود سمجھدار ہیں. یہ کچھ تصویریں ہیں مزید، اور میں نے کچھ چیزیں لکھی بھی ہیں. یہ صدیوں پرانی روایت ہے. طاقتور مرد اس کو خریدتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں اور سیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھا اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہ تصویریں غور سے دیکھیے. اس کے بعد نیچے ایک ڈاکیومنٹری کا لنک ہے. یہ 45 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہے. اگر آپ کے دل مضبوط ہے تو آپ یہ ضرور دیکھیے. یہ ان بچوں کی کہانیاں ہیں، ان کے انٹرویوز ہیں جنہوں کو اپنا آپ بیچنا پڑا کیونکہ وہ بھوکے تھے، بیمار تھے، ان کے ماں باپ پہ قرض تھا، یا پھر ان کو استعمال کیا گیا زبردستی. یہ ان کی کہانیاں ہیں. اپنے آنسو روکنا شاید مشکل ہو جائے، لیکن وقت نکال کے ضرور دیکھیے گا. یہ اسلام کا وہ چہرہ ہے جو ہم سے چھپایا جاتا ہے. اس پہ کوئی مولوی بات نہیں کرتا، کوئی مفتی بات نہیں کرتا، اس کو کوئی توہین نہیں کہتا، اس کے لیے کوئی مشتاق احمد نہیں نکلتا. غزہ کے بچے نظر آتے ہیں، لیکن اپنے بچے جو روز ظالموں کے ہاتھوں پامال ہوتے ہیں، جن کی بچپن ان سے چھینا جاتا ہے، جن کے ساتھ ایسا فیل کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ عمر بھر سائیکلوجیکلی اور فزیکلی ایک صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اس پہ سب خاموش ہیں. اس کو جو ہمارے ریسرچر ہیں، جن کی کتاب سے میں آپ کو لے کے دکھا رہا ہوں، ان کا نام ہے اسٹیفن مرے. وہ اس کو کہتے ہیں the will not to know، یعنی اپنی مرضی سے نہ جاننے کی روایت. یہ اسلامی معاشروں میں پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. اگر واقعی ریاست مدینہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس ریاست مدینہ میں کیا یہ سب کام ہوں گے؟ لیکن ہم ایسی باتیں کرتے نہیں. ہم سستے جذبات کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سب کو فتح کر لیں گے، ہم سب کو غلام بنا لیں گے. لیکن آپ کے ساتھ معصوم بچے جو کل کے سپاہی ہیں وہ کیا کریں گے، یہ ہم نہیں سوچتے، کیونکہ ہمیں سوچنے دیا نہیں جاتا، ہمیں بتایا نہیں جاتا، ان باتوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. یہ دو اصحاب ہیں، جتنی لعنت کی جائے کم ہے. ان کے یہ جو داڑھی والے صاحب ہیں، سفید داڑھی والے، چند سال پہلے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. 3 سال سے وہ بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. ویڈیو ایویڈنس سامنے آ گیا. تو پہلے انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ تو مرضی کے ساتھ بچہ کر رہا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے. اس پہ پھر ان کو لعنت ملامت کی گئی. ان کو خیال آیا کہ بھائی میں تو جو ایک سیاسی پارٹی کا رکن بھی ہوں تو میں تو نہیں کر سکتا. یہ پھر بتایا گیا کہ بھائی وہ تو چائے میں نشہ ملا دیا تھا، ان کی جو حرکات ہیں وہ نشے والی تو نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے پھر بتایا. کچھ عرصے بعد ان کی ضمانت ہو گئی، پھر لوگوں نے پڑھ کے معافی تلافی کرا دی اور بات آئی گئی ہوئی. ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. پورے پاکستان میں آپ ایک مولوی، قابل ذکر مولوی، یہ محلے کے قاری واری نہیں، قابل ذکر مولوی علماء نہیں دکھا سکتے جو اس گندے ذلیل فعل میں پکڑے گئے ہوں اور پھر ان کو سزا ہوئی ہو. نہ ان کی رجسٹریشن کینسل ہوتی ہے، وفاق المدارس سے رجسٹریشنس مدرسے کی کینسل ہوتی ہے جہاں پہ وہ عالم صاحب یہ حرکتیں کرتے تھے، نہ ہی اس عالم کی ڈگری منسوخ ہوتی. یعنی کہ کس قدر ظالمانہ بات ہے یہ. میں زیادہ گندے لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا کہ یہ لوگ، ان کی نہ ڈگری کینسل ہوتی ہے. یعنی اگر میں ڈاکٹر ہوں، میں ایسی کوئی حرکت کروں تو میری لائسنس کینسل ہو جائے گا، میں امریکہ میں کام نہیں کر سکوں گا. بلکہ جب میں انگلینڈ میں کام کرتا تھا تو ایک ڈاکٹر کو نکالا تھا کیونکہ وہ چائلڈ پورنوگرافی دیکھ رہا تھا. نہ صرف اس کو جاب سے نکالا، اس کا لائسنس بھی کینسل کیا، اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ UK میں کام کر سکے، انگلینڈ میں کام کر سکے. لیکن یہ ایسے علماء، لعنتی علماء جو ہیں، وہ نہ صرف کام کرتے ہیں، ان کو پتلی گلی سے نکال دیا جاتا ہے کسی اور مدرسے میں، وہ پھر مامور ہو جاتے ہیں
بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ دوسرے جو صاحب ہیں انہوں نے سفید داڑھی والے مفتی عبدالعزیز کی جو ہے وہ وکالت کی۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیے پہلے۔ سے کوئی غلطی ہو گئی تو عوام نے ان سے کٹنا نہیں ہے، کیوں؟ انسان ہے وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں، کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں، حالات، واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں، اور ان کو نشے میں، چائے میں نشہ دیا گیا۔ ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں۔ ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے، لیکن اس کو وائرل کرنا اور ایک عالم کو، مفتی کو ذلیل کرنا، یہ کام علماء کا نہیں، نیک لوگوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں۔ ایسی سیکولر ایتھیسٹ قوتیں موجود ہیں جو دن رات بدکاریاں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لواطت کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، وہ معاشرے میں بدنام ہیں۔ ایسے واقعے لے کر اس کو وائرل کرتے ہیں، تو تمہارے نزدیک تو یہ ناجائز ہے ہی نہیں، تم تو دن رات لگے رہتے ہو۔ تمہارے نزدیک تو یہ وہ لوگ دیندار طبقے کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی وکالت فرما رہے ہیں قرون اولیٰ کی بات کر کے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان پہ توہین کا مقدمہ کیوں نہیں چلا؟ ان کو گھسیٹا کیوں نہیں گیا؟ ان کو عوام نے جا کے خود انصاف کیوں نہیں کیا؟ وہ وکالت یہ کر رہے ہیں کہ مفتی عبدالعزیز سے ہو گیا تو کیا ہو گیا، قرون اولیٰ میں بہترین لوگ موجود تھے، ان میں بھی یہ کام ہوتے تھے۔ صحابہ کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن انڈر دا لائنز وہ یہی کہہ رہے ہیں، کوئی توہین نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ پوری اسلامی معاشرے میں نہ صرف یہ بات قابل عمل تھی بلکہ قابل قبول بھی تھی، نہ صرف عام لوگوں میں، بادشاہوں میں، عمرہ میں، بلکہ علماء تک میں وہ اس کو بالکل جائز سمجھتے تھے۔ یہ اسلام مسلمانوں کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت میں اسلام کی تعلیمات ہیں جو یہ لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ خالی مدارس میں ایسا ہوتا ہے، اسکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن مدارس میں جو اعلیٰ ترین اخلاق سکھانے پہ مامور ہیں، جو اللہ کا آخری کلام بتانے پہ مامور ہیں، جو وہ شریعت ہمیں پڑھاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، ان لوگوں کو تو اخلاقی کہنا چاہیے، اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پہ ہونا چاہیے۔ وہاں پہ یہ سب گندگیاں کیسے؟ اور پھر مزے کی بات یہ کہ ان گندگیوں پہ پردہ کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ 28 منٹ ہو گئے ویڈیو کو، تو میرے خیال سے میں یہیں روکتا ہوں۔ خواتین اور تصوف پہ پھر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، ٹھنڈے دل سے شعوری طور پہ ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ مجھے آپ گالیاں دینے کا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، اس سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میری گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھیے، خود ریسرچ کیجیے، اور پھر اپنے علماء سے جا کے پوچھیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی وجہ سے آپ اپنا دین چھوڑ دیجیے، لیکن کم سے کم اتنی ہمت ضرور پیدا کیجیے کہ اپنے دین کو حقیقی طور پہ، شعوری طور پہ، تنقیدی نگاہ سے دیکھ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔